अस्सलाम वालेकुम लिसनर। इंस्पेक्टर महबूब आलम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक दिलचस्प तफ्तीशी कहानी आपकी समाअतों की नज़र है, तो आइए सुनते हैं। पुलिस सर्विस में छोटी बड़ी सैकड़ों वारदातों की तफ्तीश की है। तफ्तीश किसी भी वारदात की आसान नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तफ्तीश चोरी और डकैती की होती है, लेकिन ये वारदात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसकी तफ्तीश ने तो मुझको ज़िंदगी से बेजार कर दिया था। मुझको सुराग रसानी का मतलब समझ में आ गया था। दिन के 12:30 और 1 बजे के दरमियान तकरीबन 55 साल की उम्र का एक आदमी एक जवान आदमी के साथ थाने आया। उन्होंने बताया कि वो कस्बे के साथ के एक गांव से आए हैं। उन्होंने गांव का नाम बताया और ये भी बताया कि वो बाप बेटा हैं और एक मासूम बच्चे के कत्ल का पर्चा दर्ज कराने आए हैं। बात बाप ने की। उसके लिबास और उसकी चाल ढाल से जाहिर होता था कि बड़ी जात का आदमी है और अच्छी पोजीशन वाला है। मैं वो वारदात बयान करता हूँ जो उसने मुझको सुनाई थी। उसकी बेटी कस्बे में ब्याही हुई थी। देहात के लोग कस्बे को शहर कहते थे, इस वास्ते मैं भी इस जगह को शहर कहूँगा। बेटी को ब्याहे हुए तकरीबन 1.5 साल गुजर गया था और इस बेटी का पहला बच्चा पैदा हुआ था। ये बच्चा 7 या शायद 8 महीने का हो गया था। इस शख्स का यानी बच्चे के नाना का गांव शहर से दूर नहीं था। फासला पूरा 1.5 मील भी नहीं था। उसकी बेटी के ससुराल की तरफ से एक आदमी उसको ये इत्तला देने गया कि उसकी बेटी का बच्चा मर गया है। नाना को और उसके घर वालों को इस इत्तला पर इस वास्ते एतबार नहीं आया कि कोई बच्चे को बीमारी नहीं थी और एक ही रोज़ पहले बच्चे का मामू जो अपने बाप के साथ मेरे सामने बैठा हुआ था, शहर अपनी बहन को मिलने के वास्ते गया था और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। ये लोग ताज्जुब और गम की हालत में अपनी बेटी के घर पहुँचे। वहाँ सारा महल्ला इकट्ठा हो गया था। नाना नानी और मामू ने पूछा कि बच्चा किस तरह मरा है। बच्चे की माँ शाहिदा ने बताया कि कोई ज़ाहिरी वजह नहीं थी। बच्चा माँ का दूध पीकर सो गया था। उस वक्त बच्चा थोड़ी देर के वास्ते सोया करता था। शाहिदा ने बच्चे के जागने के वक्त उसको देखा, वो सोया हुआ था। कुछ देर बाद माँ ने फिर देखा तो बच्चे को मुर्दा पाया। बच्चे की माँ ने रोते पीटते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि बच्चे को मारा गया है। बाकी बयान देने से पहले मुझको ये बताएं, मैंने बच्चे के नाना को कहा कि बच्चे का बाप कहाँ है, वो हमारे साथ नहीं आया। अजीब बात है, मैंने कहा, जिसका बच्चा है वो नहीं आया। उसने हमारी बात ही नहीं मानी। नाना ने कहा, हमने कहा कि बच्चा अगर बिल्कुल ठीक था, ठीक सेहत में सोया था, तो मर कैसे गया। उसने गुस्से से कहा कि तुम लोगों को शायद ये शक है कि अपने बच्चे को मैंने मारा है, या तुमको ये शुबा है कि बाहर का कोई आदमी अंदर आकर बच्चे को मार गया है। अब आप अपना शुबा बताओ। मैंने कहा, बच्चे के बाप को कोई शुबा नहीं और आपको है। ये भी बताओ कि ये शुबा क्यों है। हुजूर बाला, बच्चे के नाना ने कहा, मेरी बेटी लहरा सब बच्चे का बाप की दूसरी बीवी है। पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी। लहरा सब ने 5 साल इंतज़ार किया, आखिर उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने उसको अपनी बेटी का रिश्ता दिया। 1 साल बाद मेरी बेटी से उसका पहला बच्चा पैदा हुआ। क्या पहली बीवी को उसने तलाक दे दी है? मैंने पूछा। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, तलाक नहीं दी थी। वो लहरा सब और मेरी बेटी के साथ रही, लेकिन बच्चा पैदा होने के 1-2 महीने बाद वो लहरा सब के साथ लड़ाई झगड़ा कर चली गई। हमें ये शक है कि इस औरत ने मेरी बेटी के बच्चे को मरवा दिया है। अगर इसने नहीं मरवाया तो इसके बाप या माँ ने या इसके भाइयों ने मरवा दिया है। वो लोग हमारी ज़ात के हैं और बड़ी ऊंची हैसियत वाले हैं, रुपए पैसे वाले भी हैं। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि बच्चे की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराएं। हमारे शुबे शकूक गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी तसल्ली पोस्टमार्टम से ही हो सकती है। उसने और उसके बेटे ने इन बातों के अलावा ऐसी ठोस बातें की कि मैंने ज़रूरी समझा कि लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। मैंने भी और मेरे मोहतरम उस्ताद अहमद यार खान साहब ने भी कई बार बताया है कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था। अंग्रेज़ अपने कानून का पूरा एहतराम करते थे। किसी थानेदार को जुर्रत नहीं होती थी कि वो मामूली सी वारदात से भी नज़रें फेर लेता। मैं मुतवफ़्फ़ी बच्चे के नाना और मामू को
چکر نہیں دے سکتا تھا کہ جاؤ بچے کے باپ کو لے کے آؤ، بچے کی ماں کو لے کے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرض کا معاملہ زیادہ سخت تھا۔ میں نے رسمی طور پر کاغذی کارروائی کی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ مکان اتنا اچھا تھا کہ اس سے مکان کے مالک کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ باہر محلے کے آدمی گلی میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر بیٹھنے کو کہا کہ آپ لوگ ماتم میں بیٹھے ہیں، میرے لیے اٹھ کر مجھ کو شرمسار نہ کریں۔ متوفی بچے کا باپ میرے پاس آ گیا۔ وہ 30 سال سے کچھ کم عمر کا خوبرو اور ظاہری طور پر پروقار آدمی تھا۔ اس کے سسر یعنی بچے کے نانا نے اس کا تعارف میرے ساتھ کرایا۔ مجھ کو شک تھا کہ نانا اپنے داماد سے ناراض ہوگا، کیونکہ داماد نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ بچہ قدرتی موت نہیں مرا اور لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پھر داماد اس کے ساتھ تھانے بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس شخص نے بڑے پیار سے تعارف کرایا۔ یہ ہے جی میرا داماد لہرا صاحب، اس کے سسر نے کہا۔ بیچارے کو خدا نے 6 سال بعد بچہ دیا تھا اور چھین بھی لیا۔ سیدھا آدمی ہے، دشمن اپنا وار کر گئے ہیں اور یہ مانتا ہی نہیں۔ میں لہرا صاحب کو الگ لے گیا اور اسے پوچھا کہ اس کو اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کی طرح کیوں شک نہیں ہوا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں مانتا ہوں، لیکن دن کے وقت کون جرأت کر سکتا ہے کہ بچے کو گھر میں آ کر مار جائے؟ مجھ کو ایک شک ہے جو میری بیوی نہیں مانتی۔ بچے پر کھیس دیا ہوا تھا، یہ کھیس اس کے منہ اور ناک پر آ گیا ہوگا، جس سے بچے کا سانس رک گیا اور وہ مر گیا۔ کیا پہلی بیوی پر شک نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا باپ ہے، بھائی ہیں، تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ 5 سال بعد ان کی لڑکی کی چھٹی کرا دی ہے اور طلاق بھی نہیں دی، ان پر تمہیں شک ہونا چاہیے۔ میں پہلی بیوی پر یا اس کے باپ وغیرہ پر شک کر سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا، میں اپنے معصوم بچے کی چیر پھاڑ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ دراصل میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ میں اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچے کی ماں سے ملنا بھی ضروری سمجھا۔ ایک کمرے میں اس کو میرے پاس لایا گیا۔ اس کی جو حالت تھی وہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کا پہلا بچہ جو لڑکا تھا 7 مہینے کی عمر ہی میں مر گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی تو اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس حالت میں اس کی زبان سے صحیح بات نکلوانا بہت مشکل تھا۔ وہ روتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس کے بچے کو مارا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ اس کو یہ شک کس طرح ہوا ہے اور اس شک کا ثبوت کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتی تھی کہ اس کا بچہ بالکل تندرست تھا اور بچہ اس کا دودھ پی کر سویا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بیوی جس کا نام انوری تھا، اس کی شادی کے بعد اس کے ساتھ رہی اور اس کا اس سوکن کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک رہا، لیکن بچہ پیدا ہوا تو انوری کا سلوک اور رویہ بالکل بدل گیا۔ یہ شاید حسد تھا، مجھ کو وجہ معلوم نہیں۔ بچے کی ماں نے، جس کا نام شاہدہ تھا، کہا، میرا بچہ 2 مہینوں کا ہوا تو ایک روز انوری اور لہرا صاحب میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد انوری اپنے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے نوکر کو بھیج کر ٹانگا منگوایا تھا۔ لہرا صاحب کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھی۔ مجھ کو اس نے غصے میں کہا کہ تم رہو اس گھر میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اس شخص کے نصیب میں خدا نے بچہ لکھا ہی نہیں، یہ اس دنیا سے بے اولاد ہی جائے گا۔ میری بات پر آپ یقین کریں کہ اس کی یہ بات مجھ کو لگی تو بہت بری، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ بیچاری کی قسمت ہی ٹھیک نہیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کو جانے سے نہیں روکا، روکنا تو حامد کا کام تھا۔ حامد نے بھی باہر آ کر اس کو نہ روکا اور وہ چلی گئی، اور تم نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ سوکن گئی۔ میں نے کہا، آپ جو چاہیں سمجھیں۔ اس نے کہا، یہ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ آپ میرے حامد سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی بات سنا رہی ہوں۔ محلے کی کئی عورتیں گواہی دیں گی کہ انوری کہتی پھرتی رہی کہ لہرا صاحب کی قسمت میں بچہ لکھا ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ یہ بچہ میرے خامد کا نہیں۔ یہ ایسا بہتان تھا جس کو میں
برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں کو کہا کہ خالہ جی انوری کو سمجھائیں کہ یہ مجھ کو اس طرح بدنام نہ کرے۔ اگر خدا نے مجھ کو بچہ دے دیا ہے تو یہ میری قسمت ہے، اور اگر انوری کا بچہ نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم سوکنے ہو کر بھی بہنوں کی طرح اکٹھی رہتی تھیں۔ معلوم نہیں اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کی لڑائی لہرا سب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی نا۔ میں تو اب کی لہرا سب کو کہتی ہوں کہ انوری کو لے آؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے تو گھر سے نہیں نکالا، وہ خود گئی ہے۔ انوری کی ماں نے کچھ نہ کہا۔ انوری غصے میں آ گئی اور اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میری برداشت ٹوٹ گئی اور میں اس سے زیادہ غصے میں بولنے لگی۔ میں نے اس کو گالیاں بھی دیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ بچہ لہرا سب کا نہیں۔ میں وہاں سے نکل رہی تھی تو مجھ کو انوری کی ماں کے یہ الفاظ سنائی دیے کہ اس چڑیل کو معلوم نہیں کہ جس بچے پر اس کو اتنا ناز ہے وہ خدا واپس بھی لے لے گا۔ پھر میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ انوری اور اس کی ماں نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پھاٹک سے ذرا آگے محلے میں ایک عامل رہتا ہے، نورانی شاہ۔ مجھ کو ایک عورت نے بتایا کہ یہ ماں بیٹی تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے واسطے نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ میں نے بھید لینے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں لگا کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جرا کی۔ وہ اب میرے اوپر زور دے رہی تھی کہ میں ان سب کو گرفتار کروں۔ ادھر بچے کے نانا اور ماموں نے بچے کے باپ لہرا سب کو منوا لیا تھا کہ بچے کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے۔ جب عورتوں کا ہجوم باہر نکلا تو میں اندر گیا۔ بچے کی لاش صحن میں چارپائی پر پڑی تھی۔ دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اتنا معصوم اور پھول سا بچہ گھروں کی سیاست کا اور حسد کا شکار ہو گیا تھا، اور اس پھول جیسے جسم کی چیر پھاڑ ہونی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بچے کی گردن دیکھی۔ گردن پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بچے کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے بچے کے سارے جسم کو دیکھا، کہیں کوئی چوٹ اور ضرب یا زخم نہیں تھا۔ اگر اس کو زہر دیا گیا ہوتا تو لاش کا رنگ نیلا ہو گیا ہوتا اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی۔ میں نے جسم سے کپڑے ہٹا کر ایک بار پھر اور زیادہ غور سے دیکھا۔ یہ اس واسطے دیکھا کہ ہو سکتا ہے بچے کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے بچہ چیختا چلاتا اور روتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں دوڑ کر بچے تک پہنچتی۔ مجھ کو بچے کی موت قدرتی معلوم ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کی درخواست پر میں نے ان کو کہا کہ لاش کو اسپتال لے چلیں۔ میں نے اس کارروائی کے ضروری کاغذات تیار کیے اور میں خود ہی لاش کے ساتھ چلا گیا۔ یہ سول اسپتال تھا۔ اس وقت سب ڈاکٹر اچھے ہوتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر جو ان دنوں اسپتال میں تعینات تھا وہ بہت ہی قابل تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں کرایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر تفتیش شروع کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس بوڑھے ہندو ڈاکٹر نے جو بڑی محنت سے پوسٹ مارٹم کیا اور رپورٹ تیار کی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں چونکہ لاش کے ساتھ خود گیا اور ڈاکٹر سے ملا تھا، اس واسطے اس نے مجھ کو اسپتال بلایا اور رپورٹ دکھائی۔ لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو کچھ سمجھانا تھا۔ یہ بات سنانے سے پہلے میں آج کل کی ایک بات آپ صاحبان کو بتانا مناسب خیال کرتا ہوں۔ انگریزوں کی حکومت میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر لاش کا بال بال دیکھتے تھے اور ایسی رپورٹ لکھتے تھے کہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے تفتیش کرنے والے کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم فوراً کرتے تھے۔ اس ہندو ڈاکٹر نے مجھ کو اسپتال بلایا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ فرض کی ادائیگی کی جنونی کیفیت تھی۔ محبوب صاحب، اس نے کہا، یہ تو بلا شک و شبہ قتل کا کیس ہے۔ بچے کا سانس گلا گھونٹ کر نہیں روکا گیا، بلکہ بچے کے ناک اور منہ پر تکیا یا کپڑے کی بہت سی تہیں رکھ کر دبایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو اچھی طرح سمجھایا کہ قتل کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو مقتول کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں اتنی صاف تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو بڑی باریکیوں سے یہ سارا معاملہ سمجھایا۔
میں جب لاش کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس کو بتایا تھا کہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ بچہ پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا، شاید اس کے منہ اور ناک پر کھیس یا کوئی اور کپڑا آ گیا تھا جس سے بچے کا سانس رک گیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کے بعد دوسری باتیں سمجھا کر کپڑا منہ پر آنے والا معاملہ بھی سمجھایا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بچہ 1-2 مہینے کا ہو۔ اس عمر میں بچہ زیادہ ہل جل نہیں سکتا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں بچہ اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کپڑا منہ پر آ جائے تو ہاتھوں سے ہٹا دیتا ہے، تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، روتا چلاتا ہے اور اس کی ماں یا گھر کا کوئی اور فرد بچے کو دیکھنے کے واسطے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، اگر چادر یا کھیس منہ اور ناک پر آ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوا پھیپھڑوں میں جاتی رہتی ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھا، جس بستر پر بچہ سویا ہوا تھا اس بستر پر مجھ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ لوگ اتنے چھوٹے بچوں کے واسطے چھوٹے چھوٹے تکیے اور گدیاں سی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر اس بچے کے دائیں بائیں ایسے چھوٹے تکیے رکھے ہوئے تھے تو ان کو غور سے دیکھیں۔ اس طریقے سے سانس روکا جائے تو ناک اور منہ سے تھوک کا مواد نکلتا ہے، جو زیادہ مقدار میں تو نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کپڑے یا تکیے یا گدی پر لگ جاتا ہے۔ تکیہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسا ایک کیس نئی دلی میں دیکھا تھا۔ ایک اینگلو انڈین نے اپنی بیوی کو اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اور اوپر سے دباؤ ڈال کر ہلاک کیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم میں نے کیا تھا۔ تفتیش کرنے والے سب انسپکٹر نے میرے بتانے پر تکیہ برآمد کیا تھا جس پر منہ اور ناک سے نکلا ہوا کچھ مواد لگا تھا۔ اس سے سراغ ملا تھا کہ اس تکیے سے اس کا سانس روکا گیا تھا، پھر قاتل چند اور کڑیاں مل جانے سے پکڑا گیا تھا۔ محبوب صاحب، وقت ضائع نہ کریں، ابھی اس کے گھر جا کے دیکھیں اور بچے کی ماں کو کہیں کہ بچے کے پلنگ پر جو تکیے اور کپڑے وغیرہ تھے وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ ان سب چیزوں کو گہری نظر سے دیکھیں، کسی بھی تکیے یا کپڑے پر ذرا سا بھی نشان ہو وہ میرے پاس لے آئیں۔ اس بچے کے منہ اور ناک میں سے آخری سانس ختم ہونے سے پہلے تھوڑا سا مواد نکلا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے منہ اور ناک میں سے کچھ مواد نکال کر محفوظ کر لیا ہے۔ اگر آپ مطلوبہ کپڑے لے آئے تو میں یہ مواد جو میرے پاس ہے اور کپڑا جو آپ لائیں گے لاہور بھیجوں گا۔ وہاں سے رپورٹ آئے گی کہ یہ دونوں مواد ایک ہی انسان کے منہ یا ناک میں سے نکلے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک صاف راستہ دکھا دیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو اس ہندو ڈاکٹر نے ایک بات کہہ کر مجھ کو شرمسار کر دیا۔ محبوب صاحب، ڈاکٹر نے کہا، ناراض نہ ہوں، آپ کی قوم کے بارے میں ایک بات دل میں آ گئی ہے۔ میں مسلمانوں پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی قوم ہے، بڑی عمر کے آدمی کو قتل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو کتنے چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اصل وجہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہی کوئی چھوٹی موٹی سیاست ہوگی، جائیداد کی وراثت کا معاملہ ہوگا، اور اتنے پیارے بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے اس کی اس بات کی تائید کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہندوؤں کے خلاف ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں میں قتل و غارت گری جو ہے وہ ہندوؤں میں نہیں تھی۔ ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں بھی مسلمان ہی پیش رہے ہیں۔ میں ہسپتال سے نکل کر تھانے گیا۔ رات کے 10 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر میں لہرا صاحب کے گھر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے؟ بچے کے باپ لہرا صاحب نے دوڑ کر میرے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ قتل، میں نے کہا، بچے کو سانس روک کر مارا گیا ہے۔ ہمارا شک ٹھیک نکلا نا؟ بچے کے نانا نے کہا، جو میرے قریب آ چکا تھا۔ بچے کا جنازہ کس وقت ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اب تو صبح ہی ہوگا، لہرا صاحب نے جواب دیا۔ لہرا صاحب بھائی، میں نے کہا، مجھ کو اس کمرے میں لے چلو جس میں بچہ سویا ہوا تھا۔ اس کمرے میں میرے ساتھ بچے کی ماں کے سوا اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہرا صاحب مجھ کو اندر لے گیا۔ بچے کی میت برآمدے میں رکھی تھی اور محلے کی بہت ساری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ لہرا صاحب مجھ کو ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے جو بہت اچھی قسم کے تھے۔ کمرے میں اور بھی فرنیچر اور اشیاء تھیں، وہ سب قیمتی تھیں اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لہرا صاحب
امیر آدمی ہے اور سلیقے والا بھی ہے۔ لہرا سب کمرے سے نکلا تو اس کی بیوی شاہدہ کمرے میں آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی۔ لہرا سب نے اس کے ساتھ اولاد کی خاطر شادی کی تھی۔ تمہارا شک ٹھیک نکلا شاہدہ، میں نے اس کو کہا۔ بچے کو اس کا سانس روک کر قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس ڈائن کو پکڑیں، شاہدہ نے کہا، اس نوری کو۔ میں اب معلوم نہیں کس کس کو گرفتار کروں گا۔ میں نے کہا، تم یوں کرو کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ بچہ کہاں سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک پلنگ کے درمیان ہاتھ رکھ کر بتایا کہ بچہ یہاں سویا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بچے کے اوپر جو کمبل یا خیز تھا اور سر کے نیچے جو تکیہ تھا اور دائیں بائیں اگر تکیے تھے تو وہ سب پلنگ پر رکھ دے۔ وہ تو ساری چیزیں اسی طرح پلنگ پر پڑی ہوئی ہیں، شاہدہ نے کہا۔ بچے کو دیکھا کہ مرا پڑا ہے تو میں نے اسے اٹھا لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ان میں سے کسی نے صحن میں چارپائی بچھائی اور بچہ مجھ سے لے کر چارپائی پر ڈال دیا۔ مجھ کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ پلنگ سے یہ چیزیں اٹھاتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پلنگ پر پڑی ہوئی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا ایک تکیے پر جس پر بچے کا سر تھا اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کے چھوٹے چھوٹے 2 اور تکیے تھے۔ یہ گول نہیں، چوڑے تھے۔ ایک تکیہ اس طرح رکھا تھا کہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بچے کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ میں نے اس کو دونوں طرف سے دیکھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کا ایک تکیہ اور تھا جو دوسرے پہلو کے ساتھ رکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خاصا پرے پڑا تھا۔ میں نے یہ اٹھا کر دیکھا، اس کی نیچے والی سائڈ دیکھی تو اس کے بالکل وسط میں ایک ایسا نشان تھا جیسے یہاں دودھ کے چند قطرے گرے ہوں۔ نشان اوٹ پٹانگ سا تھا، یعنی نہ گول نہ چوکور۔ یہ 1 انچ مربع سے ذرا زیادہ ہی ہوگا۔ یہ خشک ہو چکا تھا اور اس جگہ کپڑا اکڑا ہوا تھا۔ تینوں تکیوں کے غلاف لٹھے کے تھے اور ان کے کناروں پر پھول کڑے ہوئے تھے۔ میں نے غلاف اتارنے کی بجائے پورا تکیہ قبضے میں لے لیا۔ پھر خیز دیکھا، اس پر اس قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تفتیش صبح شروع کروں گا۔ شاہدہ اور لہرا سب کو کچھ ضروری باتیں سمجھا کر میں باہر کو چل پڑا۔ میں نشان والا تکیہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ آپ یہ تکیہ ساتھ لے جا رہے ہیں؟ لہرا سب نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ دیکھنا میرا کام ہے لہرا سب، میں نے کہا۔ میں اب باقاعدہ تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھ سے اب یہ مت پوچھنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور وہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان ہکلا گئی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ تکیے کو دیکھ کر کیوں گھبرا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تھانہ قصبے کے اندر تھا اور اس محلے سے دور بھی نہیں تھا۔ اس واسطے میں نے موقع پر جا کر تفتیش کرنے کی بجائے تھانے میں ہی ہر کسی کو بلانا مناسب سمجھا۔ صبح سب سے پہلے میں نے نشان والا تکیہ اٹھایا اور اسپتال چلا گیا۔ تکیہ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے نشان کو اپنی ناک کے ساتھ لگا کر سونگھا۔ یہ دودھ کا نشان نہیں، ڈاکٹر نے کہا، یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہ میں آج ہی دستی لاہور بھیج دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ 2 دنوں بعد رپورٹ آ جائے گی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بچے کا سانس اسی تکیے سے روکا گیا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر نے بچے کی لاش کے منہ اور ناک سے کچھ مواد نکال کر ٹیسٹ ٹیوب میں محفوظ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ یہ شخص ڈاکٹر منوہر کپور بہت ہی مخلص آدمی تھا۔ اس نے کہا، محبوب صاحب، ایسے پیارے اور اتنے معصوم بچے کے قاتل کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے اپنے جذبات ایسے ہی تھے۔ ایک تو وہ بچہ تھا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، دوسرے یہ کہ وہ سویا ہوا تھا۔ یہ درندگی تھی اور بزدلی تھی۔ میں تھانے میں آیا، اپنے اعتماد کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بتا کر بھیجا کہ جنازہ ہو چکا ہو تو لہرا سب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے یا فارغ ہو کر دونوں آ جائیں۔ پھر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ لہرا سب کی پہلی بیوی انوری کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے خاص بات یہ کہی کہ لہرا سب کے نوکر کو الگ کر کے کہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر تھانے آ جائے۔ سب سے پہلے نوکر پہنچ گیا۔ لہرا سب ابھی قبرستان سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے نوکر کو اپنے پاس بٹھایا۔ ضروری نہیں تھا کہ نوکر ملزم ہی ہوتا، لیکن اس کلاس کے لوگ پولیس کے واسطے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے تو نوکر کو نظروں سے پرکھا،
اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ تو قدرتی بات تھی۔ مجھ کو وہ کوئی ایسا چالاک نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے مالکوں کے خلاف اور اس کے حق میں کچھ باتیں کی اور اپنا بولنے کا انداز دوستانہ رکھا تو اس سے اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے کہا، کوئی شبہ بھی نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بس یہ خیال رکھنا کہ میں جو پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ اگر کوئی غلطی تم سے اس واردات کی بابت ہو چکی ہے تو وہ بھی بتا دینا۔ یہ لوگ دولت کے نشے میں بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نوکروں چاکروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا دشمن ہوں۔ تم نے کوئی فکر نہیں کرنا، تم میری مدد کرتے رہنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم کب سے ان کے پاس ہو؟ میرا نام شرف دین ہے جناب، اس ادھیڑ عمر نوکر نے کہا۔ ویسے میں شرفو کہلاتا ہوں، آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو اپنا مائی باپ سمجھوں گا۔ بس جناب میرے اوپر یہ مہربانی کرنا کہ میرے منہ سے چودھری لہرا صاحب یا ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو یہ اپنے تک ہی رکھنا، ان کو پتہ نہ لگے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ نڈر ہو کر ہر بات کرے۔ اس نے بتایا کہ 15-16 سال کی عمر میں وہ اس گھر میں آیا تھا اور اب اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لہرا صاحب کے باپ دادا کی اس نے بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ خاندان نوکروں اور مزاروں کی عزت و آبرو اور ہر ضرورت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لہرا صاحب کی شرافت اور اس کے کردار کی تو سب نے بہت ہی تعریف کی۔ کہتا تھا کہ لہرا صاحب اپنے اصول، زبان اور ایمان کا بہت پکا ہے اور غریب کی پرورش کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بتائے کہ انوری کے ساتھ لہرا صاحب کی شادی ہوئی تھی تو وہ دونوں کس طرح رہتے تھے، اور پھر دوسری شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ انوری اور شاہدہ کی بابت جو وہ جانتا ہے بتا دے۔ اس نے جو لمبا چوڑا حال احوال بیان کیا وہ مختصر لفظوں میں اس طرح ہیں کہ انوری کا خاندان بڑا شریف اور وقار والا خاندان تھا، بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ انوری اس گھر میں آئی تو لہرا صاحب کے باپ نے ان کو یہ حویلی دے دی کہ یہ اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ یہ دونوں بڑے پیار اور محبت سے دن گزارتے رہے۔ تیسرے چوتھے سال تک ان کا بچہ بچی نہ ہوا تو دونوں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 2-3 مرتبہ انوری نے کہا کہ شرفو دعا کرو کہ اللہ مجھ کو بچہ دے دے۔ میں یہی بتا سکتا ہوں جناب، اس نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اندر خانے کیا ہوتا رہا ہے۔ بی بی انوری اداس رہنے لگی تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور خیر خیرات بھی کرتی تھی۔ آخر ایک روز میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ چودھری لہرا صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن دوسری بیوی آ گئی اور پھر آپس میں پہلے کی طرح بسنے رہنے لگے۔ اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے پوچھا، انوری نے تو سوکن کو گھر میں دیکھ کر بہت برا سمجھا ہوگا۔ نہیں جناب، اس نے کہا۔ میں حیران ہوا کہ بی بی انوری نے ذرا سا بھی برا منہ نہیں بنایا، بلکہ بی بی شاہدہ کو اس طرح قبول کر لیا جیسے بی بی انوری چودھری لہرا صاحب کی ماں ہو اور بی بی شاہدہ اس کی بہو ہو۔ پھر وہ دونوں ٹھیک ٹھاک رہتی رہیں، دونوں میں کبھی اونچی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بی بی شاہدہ کا بچہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بی بی انوری کچھ اداس رہنے لگی تھی۔ 3-4 مہینے بعد میں گھر میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا تو چودھری لہرا صاحب اور بی بی انوری کی اونچی باتیں سنائی دینے لگیں۔ بی بی شاہدہ دوسرے کمرے میں تھی، شاید وہ بھی سن رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بی بی انوری کمرے سے باہر آئی اور مجھ کو کہا کہ ٹانگا لے آؤں۔ میں دوڑا گیا اور گلی میں ٹانگا لے آیا۔ بی بی انوری نے 2 اٹیچی کیس نکال کر رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے ٹانگے پر رکھے اور بی بی چلی گئی۔ جناب، میں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ چودھری لہرا صاحب کمرے میں ہی بیٹھے رہے اور جب میں اندر آیا تو اس وقت بی بی شاہدہ چودھری لہرا صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو بالکل معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ کیا اس کے بعد انوری کے گھر سے کوئی چودھری لہرا صاحب کے پاس آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، شرفو نے جواب دیا، ادھر سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اگر چودھری صاحب ادھر گئے ہوں تو وہ مجھ کو پتہ نہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے پوچھا، انوری اور شاہدہ میں سے تم کو کون سی اچھی لگتی تھی، یا تم ان دونوں میں سے کس کو اچھا سمجھتے تھے؟ جناب عالی، شرفو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری اور میرے بچوں کی روزی کا خیال رکھنا، میں بات سچی کروں گا۔
اچھی انوری بیوی تھی، یہ نہیں کہ مجھ کو اچھی لگتی تھی۔ بات یہ ہے جناب کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی اور سب اس کو اچھا کہتے تھے۔ یہ بھی سوچیں جناب کہ اس بیوی نے اپنی سوکن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھا۔ اچھی تو شاہدہ بیوی بھی ہے، لیکن دونوں بیویوں میں بڑا فرق ہے۔ بی بی انوری اس گھر میں رہتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ اس کا دل اسی گھر میں لگا ہوا ہے اور وہ شاید اسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن بی بی شاہدہ کا طریقہ کچھ ایسا ہے جیسے اس کا دل پوری طرح گھر میں نہیں ہے۔ چودھری لہرا سب کے ساتھ بی بی انوری کی محبت ایسی تھی کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس بیوی کا دل چودھری کے ساتھ ہے۔ بی بی شاہدہ بھی چودھری لہرا سب کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ پیار محبت کرتی تھی، لیکن مجھ کو ایسا شک ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی شو مار رہی ہے اور اس کا پیار دکھاوے والا ہے۔ پھر میں نے ان دونوں میں یہ فرق دیکھا کہ بی بی انوری اسی شہر کی رہنے والی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ جاتی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں میں یہ فرق دیکھا کہ بی بی انوری اسی شہر کی رہنے والی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ جاتی تھی اور شام کو واپس آ جاتی تھی۔ بی بی شاہدہ 1.5 میل دور کے گاؤں کی رہنے والی ہے اور وہ مہینے میں کم سے کم 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور 1 دن 1 رات گزار کر آتی ہے۔ شہر کے ایک محلے میں بی بی شاہدہ کے کوئی رشتہ دار یا ملنے جلنے والے رہتے ہیں۔ تیسرے چوتھے روز بی بی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا ایک جوان لڑکا چودھری لہرا سب کا دوست بن گیا۔ بی بی شاہدہ کی شادی سے پہلے چودھری اور اس لڑکے کا کوئی میل ملاقات نہیں تھی۔ اس جوان آدمی کا نام آصف ہے۔ یہ شخص چودھری لہرا سب کی غیر حاضری میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے جناب، میں نے جو شرافت اور اخلاق بی بی انوری میں دیکھا تھا وہ بی بی شاہدہ میں نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی شاہدہ بدمعاش عورت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں بیویوں میں یہ فرق ہے۔ اس نوکر نے میری حوصلہ افزائی اور اپنی شرافت کی وجہ سے بڑی صاف باتیں شروع کر دی تھیں۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص انوری کا منظور نظر ہوگا اور وہ اس کو کھلاتی پلاتی رہتی ہوگی، اور اب انوری نے اس کے بچے کو قتل میں اسے استعمال کیا ہوگا۔ میں نے یہ شبہ ذہن میں رکھ کر اس سے باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شرفو، میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ سب لوگ انوری کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ کو بتایا کہ وہ تم کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتی رہتی تھی اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ نہیں جناب، وہ درمیان میں ہی بول پڑا، اس نے مجھے کبھی فالتو پیسہ نہیں دیا تھا، نہ اس نے کبھی مجھ پر کوئی فالتو مہربانی کی تھی۔ مجھ کو تنخواہ اور کپڑے وغیرہ چودھری صاحب دیتے تھے۔ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بی بی انوری کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ جو بات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بی بی شاہدہ کی بابت صحیح ہے۔ یہ بیوی مجھ کو کبھی کبھی الگ پیسے دیتی ہے اور ویسے بھی مجھ کو بہت اچھا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی چودھری آصف آتا اور آتے ہی چودھری صاحب کا پوچھتا ہے۔ اس کو پتہ لگے کہ چودھری صاحب گھر نہیں ہیں تو وہ بی بی شاہدہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بہت دیر کمرے میں بیٹھ کر وہ چلا جاتا تو اس روز بی بی شاہدہ مجھ کو ضرور ہی کچھ پیسے دیتی اور کہتی ہے کہ بچے کے واسطے کوئی کھانے پینے کی چیز لے جانا۔ ایک بار چودھری آصف نے بھی جاتے ہوئے مجھ کو 2 روپے دیے تھے۔ ایک بات اور میں نے دیکھی کہ بی بی شاہدہ نے مجھ کو 3-4 مرتبہ کہا کہ چودھری صاحب کو نہ بتانا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا تھا۔ پھر بیوی نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آصف چودھری صاحب کو ہی ملنے کے واسطے آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب اچھا نہ سمجھے کہ آصف میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جناب اعلیٰ، مجھ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں چودھری صاحب کو بتاتا؟ میں نے نوکری چاکری کرنی ہے، وہ کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک موٹی سی بات تھی جو میں نے سنا دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تھیں جو میں نے شرفو سے پوچھی تھیں۔ کچھ انوری کی بابت تھی اور کچھ شاہدہ کی بابت۔ اس واردات تک میں بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا اور مجھ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرہ دیکھ کر اور تھوڑی سی باتیں سن کر میں یقین کے ساتھ کہہ دیتا تھا کہ اس شخص کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا کچھ ہے۔ شرفو کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح میری مٹھی میں آ گیا تھا۔
اور میرے اشارے پر اس کے منہ سے باتیں نکل رہی تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شک انوری کا نہیں بلکہ شاہدہ کا منصور نظر اور رازدار بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شک اپنے در پردہ رول پر پردہ ڈال رہا ہو، لیکن یہ اتنا چالاک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرا شبہ تو یہ تھا کہ انوری نے بچے کو مروانے کے واسطے اس نوکر کو استعمال کیا ہوگا۔ یہ شبہ صحیح یا غلط ثابت ہونے کے واسطے میرے پاس اور بھی ذرائع موجود تھے۔ اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے کہا، کل جب بچہ کمرے میں سویا ہوا تھا اس وقت تم کہاں تھے اور گھر میں کون کون تھا؟ ایک چھت پر لپائی کرنی تھی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حویلی کا صحن کتنا چوڑا ہے۔ میں ایک کونے میں لپائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ دائی آئی ہوئی تھی اور بی بی شاہدہ کے پاس برآمدے میں بیٹھ گئی تھی۔ دائی کچھ دیر بعد گئی تھی۔ ذرا اور یاد کرنے کی کوشش کرو شرفو، میں نے کہا۔ دائی وہیں بیٹھی رہی تھی اور وہیں سے چلی گئی، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ شاہدہ کسی اور کمرے میں کسی کام سے چلی گئی ہو اور دائی اس کمرے میں چلی گئی ہو جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ سرکار، شرفو نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، اور اگر سویا ہوا ہے تو کون سے کمرے میں ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ لگا جب بی بی شاہدہ نے رونا چلانا شروع کیا تھا کہ بچہ مرا پڑا ہے۔ میں دوڑتا آیا، تب مجھ کو پتہ لگا تھا کہ بچہ اس کمرے میں سویا ہوا تھا۔ بی بی شاہدہ کے شور شرابہ کرنے سے بہت پہلے چودھری لہرا سب، جو شاید بچے والے کمرے میں لیٹے یا بیٹھے ہوئے تھے، باہر چلے گئے تھے۔ پھر مجھ کو یہ یاد ہے کہ بی بی شاہدہ چودھری صاحب کے جانے کے بعد اس کمرے میں گئی تھی جو گارے کے قریب تھا۔ بی بی شاہدہ اس کمرے سے 10-15 منٹ بعد نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو اس نے دائی کو دیے تھے۔ دائی کپڑے لے کر چلی گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد بی بی شاہدہ کمرے میں گئی اور پھر مجھ کو اس کی چیخ و پکار اور داد و فریاد سنائی دی۔ کیا دائی اس سے پہلے اس کمرے میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب شاہدہ دوسرے کمرے میں دائی کے لیے کپڑے لینے گئی تھی، کیا اس وقت دائی اس کمرے میں گئی تھی جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ نہیں جناب، شرفو نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں گئی تھی، اور سچی بات یہ ہے جناب کہ میری توجہ اپنے کام میں تھی۔ میں آپ کو کوئی پکی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ نوکر تو مجھ کو شک و شبے سے بری لگتا تھا، لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا، لیکن اس کو ذہن سے نہیں نکالا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ باقی سب لوگ بھی آ گئے ہیں جن کو میں نے تھانے میں طلب کیا تھا۔ میں نے شاہدہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے میں دائی کو بلانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج چکا تھا۔ شاہدہ کا زیادہ تر بیان تو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا، جو میں نے لکھ بھی لیا تھا۔ اب اس کا باقاعدہ بیان لینا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر وہ باتیں دہرائیں جو پہلی 2 ملاقاتوں میں وہ بتا چکی تھی۔ اب میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس بنا پر اور کس شہادت پر انوری پر شک کرتی ہے۔ اپنی دائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے شاہدہ؟ میں نے پوچھا۔ آپ دائی کا پوچھتے ہیں؟ اس نے عجیب سے جذباتی لہجے میں کہا۔ آپ دائی کا پوچھتے ہیں؟ اس نے عجیب سے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرا دودھ پیتا بچہ مارا گیا ہے۔ مجھ کو تو اپنے پرائے سب دشمن نظر آتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا، جب میرا دودھ اترتا ہے تو میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو رونا شروع کیا تو میرے واسطے مشکل پیدا ہو گئی کہ اس کو چپ کس طرح کراؤں۔ اس نے تو میرے بھی آنسو نکال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی اور اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ دائی میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے واسطے اس کے پاس سے اٹھ کر اس کے واسطے کپڑے لینے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دوران اگر وہ کوئی ہاتھ دکھا گئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے یہ دائی کوئی شریف عورت تو ہے نہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو بلا کر اس کے دل سے راز نکالیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ دائی انوری کے پاس زیادہ آیا کرتی تھی۔ اس سے میں یہ شبہ کر سکتی ہوں کہ انوری نے میرے بچے کو اس کے ہاتھوں مروایا ہے۔ تمہارا پورا شبہ انوری پر ہے، میں نے کہا۔ دائی کے علاوہ تم کوئی اور وجہ، کوئی اور ثبوت یا شہادت بتا سکتی ہو جس سے مجھ کو یقین ہو جائے کہ تمہارا شبہ صحیح ہے؟ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، شاہدہ نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں ٹھیک ٹھاک رہی، لیکن خدا نے مجھ کو بچہ دیا تو انوری کا بتاؤ کچھ اور طرح کا ہو گیا۔
پہلے وہ خاوند کے ساتھ لڑی اور اپنے گھر چلی گئی۔ یہ بھی سوچیں کہ چودھری نے اس کو طلاق نہیں دی اور انوری اور اس کے ماں باپ نے ابھی تک طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ 6-7 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس سے مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ انوری اس کوشش میں ہے کہ چودھری میرے خلاف ہو جائے اور مجھ کو طلاق دے دے اور وہ پھر واپس آ جائے۔ اگر بچہ زندہ رہتا تو ظاہر ہے کہ چودھری کا لگاؤ میرے ساتھ رہتا۔ انوری سے اس نے کیا لینا تھا؟ پھر چودھری کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ نہیں مل سکتا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ ان لوگوں نے جائیداد کے وارث کو ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اس پر غور کریں کہ انوری نورانی شاہ کے پاس کیوں جاتی ہے۔ نورانی شاہ ظاہری طور پر تعویذ دیتا ہے اور پڑھنے کے واسطے وظیفے بتاتا ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ در پردہ کالا عمل کرتا ہے۔ کئی عورتوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ بچے کو کالے عمل سے مروایا گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان ماں پر بہت جرح کی، لیکن اس نے کوئی ٹھوس ثبوت نہ بتائی۔ اس کے ممتا کا خون ہو گیا تھا، اس واسطے وہ جذبات کے غلبے میں تھی۔ اس کی بعض باتیں بے معنی اور لا علمی والی تھیں۔ مثلاً اس کی توجہ جائیداد پر تھی اور وہ کہتی تھی کہ انوری نے اس کے بچے کو اس واسطے مروایا ہے کہ بچہ جائیداد کا وارث تھا۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ انوری کو خاوند کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ بچے کو دیکھنے کے واسطے کمرے میں گئی تو بچے کے منہ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ لہرا سب نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بچے کے منہ پر کوئی کپڑا آ گیا ہوگا۔ شاہدہ نے بچے کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا دیکھا تو اس کے اوپر جھکی۔ اس کو کچھ شک ہوا۔ اس نے بچے کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ بچہ تو مرا ہوا ہے تو اس نے شور شرابہ کیا۔ پہلے نوکر ہی دوڑ کر باہر گیا اور چودھری لہرا سب کو ڈھونڈ کر لایا۔ پھر یاد کرو شاہدہ، میں نے کہا، دائی کے علاوہ کوئی عورت تمہارے گھر آئی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ شاہدہ نے کہا، دائی کے سوا کوئی اور عورت نہیں آئی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نوکر گارا تیار کر رہا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ صبح سے گارے میں پاؤں مار رہا تھا۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، میں نے کہا۔ جب بچہ سو گیا تھا تو نوکر شرفو بچے والے کمرے میں گیا تھا۔ اس کے پاؤں گارے سے لتھڑے ہوئے تھے، شاہدہ نے جواب دیا۔ اس نے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا؟ چودھری صاحب اسی کمرے میں تھے، انہوں نے بھی اس کو نہیں بلایا تھا۔ کل تم نے مجھ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ یہ نوکر چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں نے اس میں کوئی ہوشیاری اور چالاکی نہیں دیکھی۔ ہے تو چالاک آدمی، اس نے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ شاہدہ، میں نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا۔ شرفو انوری کے مقابلے میں تم کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتی رہتی ہو، اور اس نے تمہارا ایک راز کسی کو نہیں بتایا۔ کون سا راز؟ شاہدہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ کوئی راز والی بات تو نہیں، میں نے کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شرفو تمہارا ہر حکم مانتا ہے۔ تم نے اس کو کہا کہ چودھری لہرا سب کو پتہ نہ لگے کہ آصف اس کی غیر حاضری میں تمہارے پاس آتا ہے۔ شرفو نے آج تک چودھری کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ معلوم نہیں میں نے یہ بات کس مطلب کے واسطے کہہ دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہدہ کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ وہ 20-21 سال کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ کچھ سانولا سا تھا، لیکن یہ سانولا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کو اہمیت نہ دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ماں نے اپنے بچے کو خود مروایا ہو۔ اگر اس لڑکی کے کوئی ایسے ویسے تعلقات آصف کے ساتھ تھے تو ان کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنا مغز مار مار کر اس نتیجے پر پہنچا کہ شاہدہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت نہیں۔ انوری نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بچہ چودھری لہرا سب کا ہے ہی نہیں۔ انوری کی ماں نے شاہدہ کی بے عزتی کر دی تھی، اس واسطے وہ انوری کو ہی پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شاہدہ کو باہر نکالا اور لہرا سب کو بلا لیا۔ لہرا سب بھائی، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے مارا گیا ہے۔ تمہاری یہ بیوی، تمہاری پہلی بیوی انوری پر شبہ کرتی ہے، لیکن کوئی ٹھوس اور مضبوط بات نہیں کرتی۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میں انوری کو پکڑ لوں تو کس وجہ سے پکڑوں؟ کیا اس وقت انوری تمہارے گھر میں موجود تھی؟ یا کیا دائی نے بچے کو مارا ہے یا نوکر نے مارا ہے؟
उस वक्त तुम्हारे घर में यही दोनों मौजूद थे। मुझको अनवरी पर ज़रा सा भी शुबा नहीं, लहरा सब ने कहा। इसकी एक वजह यह है कि इस ख़ानदान की शराफत और इज़्ज़तदारी मशहूर है। अनवरी के 2 भाई हैं, इनमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे शक हो कि ये वारदात उन्होंने की या करवाई है। मैं घर में मौजूद था, मेरी बीवी मौजूद थी। मेरा घराना कोई ऐसा वैसा घराना नहीं। अल्लाह के करम से इस शहर पर मेरा भी कुछ रोब-दाब और रसूख है। आप किसी और पर शुबा कर सकते हैं, अनवरी और उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द पर कम से कम मैं शुबा नहीं करूँगा। मुझको ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने अनवरी को थाने बुलाया है। थाने तो आपकी दूसरी बीवी को भी बुलाया है। मैंने कहा, क्या इस पर आपको अफसोस नहीं आता? इतना नहीं, लहरा सिप ने कहा। शाहिदा और अनवरी में बहुत फ़र्क है। शाहिदा शोबाज ख़ानदान की लड़की है और अनवरी में ख़ानदानी वक़ार है। इसी वास्ते मैंने अनवरी को तलाक नहीं दी थी और ना अब दे रहा हूँ। शाहिदा को तो मैं जायदाद का वारिस पैदा करने के वास्ते लाया था, लेकिन शाहिदा के साथ बेबरकती भी मेरे घर में आ गई। अनवरी ने शाहिदा को खुशी से कबूल कर लिया था। मैं घर में आता तो इन दोनों को आपस में बातें करते या हंसते मुस्कुराते देखता था। इससे मेरा दिल खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता था। अनवरी मुझको खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन शाहिदा को बनाव सिंगार करने का शौक था। वो तवाइफों की तरह मेकअप करके मेरे पास बैठ जाती थी। मेरे घर के हालात ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन शाहिदा का कदम मेरे घर में पड़ा तो नुकसान शुरू हो गए। 4 केनाल ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। ये ज़मीन मेरी थी। फैसला मेरे हक में होते होते सिक्कों के हक में हो गया। 1 महीना गुजरा तो 9-10 सेर दूध देने वाली भैंस मर गई। छोटा सा एक मकान किराए पर दिया हुआ था, उसकी छत बैठ गई। शाहिदा ने मुझको जायदाद का वारिस तो दे दिया, मगर मेरे घर में जो इत्मीनान और सुकून हुआ करता था वो तो ख़त्म ही हो गया। आप मेरी बात को सच मानना माने जनाब। बच्चा पैदा हुआ तो मुझको खुशियाँ मनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने दिलो दिमाग पर बोझ महसूस किया। इस तरह पता लगता था जैसे ये खुशी मेरी किस्मत में नहीं। एक ख्वाब तो ऐसा बुरा आया कि मैं डर कर जाग पड़ा। मुझको इतने प्यारे बच्चे से भी डर आने लगा। मैं इस शख्स से बच्चे के कत्ल के बारे में कोई सुराग लेने की कोशिश में था और इसने कोई और ही किस्सा शुरू कर दिया था। मैं इस वास्ते चुप करके सुनता रहा कि बेचारे को इतने अरमानों से और दरगाहों, खानकाहों और पीरों वगैरह के घरों में सजदा करने और नजराने देते अल्लाह ने बच्चा दिया था, और वो भी दूसरी बीवी के बतन से पैदा हुआ था। लिहाजा अल्लाह ने वो भी वापस ले लिया। अगर बच्चा कुदरती मौत मरता तो और बात थी। बच्चा कत्ल हो गया था। इस शख्स का तो खून इंतकाम के जोश से उबल रहा था। मैंने अपने दिल से कहा कि ये जो भी कहना चाहता है इसे कहने दिया जाए। उसने ये नहीं बताया कि उसने ख्वाब में क्या देखा था, और मैंने पूछा भी नहीं। सबसे बड़ी नहुसत तो घर में बच्चा पैदा होने के बाद आई। वो बोलता जा रहा था। बच्चा 2 माह का हो गया तो अनवरी, जो मेरे साथ और शाहिदा के साथ इतने अच्छे तरीके से रहती थी, मेरे साथ लड़ पड़ी और अपने घर चली गई। मैं अनवरी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लड़ाई की कोई वजह तो होगी, मैंने कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन ने मेरे घर पर काला अमल करा दिया है, उसने कहा। अनवरी अचानक मेरे वास्ते गैर हो गई। कहने लगी कि आपको हरामी बच्चे की ज़रूरत थी तो मैं इन 5 सालों में 3 नहीं तो 2 बच्चे ज़रूर दे देती, लेकिन चौधरी साहब, मैं जहर खाकर मर सकती हूँ, नाजायज़ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसने अनवरी की लड़ाई का पूरा किस्सा सुनाया, जो मैं मुख्तसर करके बता देता हूँ। पूरी लड़ाई सुनकर आप करेंगे भी क्या? अनवरी ने लहरा सब को कहा कि शाहिदा का जो बच्चा पैदा हुआ है ये लहरा सब का नहीं, किसी और का है। लहरा सब ने अनवरी को कहा कि तुम हसद की वजह से शाहिदा पर ऐसा शर्मनाक इल्ज़ाम लगा रही हो। लहरा सब का तो यही ख्याल था कि अनवरी के दिल में हसद पैदा हो गया है। इसी वास्ते उसने अनवरी को समझाने की कोशिश की कि वो झूठी इल्ज़ाम तराशी का गुनाह ना करे। लहरा सब ने अनवरी को कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि शाहिदा 1 दर्जन बच्चे पैदा कर दे, फिर भी उसके दिल में अनवरी की ही मोहब्बत रहेगी।
लहरा साहब ने बताया कि अनवरी को मालूम नहीं क्या हो गया था कि वो ठंडी होने की बजाय गुस्से से पागल होती चली गई और यही कहती रही कि शाहिदा का बच्चा लहरा साहब का नहीं किसी और का है। इतने ज़्यादा गुस्से में अनवरी ने लहरा साहब को एक तो ऐसी बातें कह डाली कि लहरा साहब के दिमाग को भी गुस्सा चढ़ गया। फिर लहरा साहब ने उसको ये कहा कि तुम समझती हो कि मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। अनवरी ने कहा कि तुम इस काबिल होते तो आज इस घर में हराम की औलाद पैदा ना होती। कोई मर्द ऐसी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लहरा साहब ने अनवरी को एक दो ऐसी बुरी बातें कह डाली कि अनवरी अपने वालिदैन के घर चली गई। लहरा साहब कहता था कि शाहिदा में और नुक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि उसने मुझको धोखा देकर किसी और का बच्चा पैदा किया है। लहरा साहब को उम्मीद थी कि अनवरी का गुस्सा उतर जाएगा तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन 1 महीने तक वो वापस ना आई। तो लहरा साहब ने किसी औरत के ज़रिए अनवरी को पैगाम भेजा कि वापस आ जाओ, लेकिन अनवरी ने आने से इनकार कर दिया। शाहिदा भी अनवरी को वापस लाने की गर्ज से गई थी, लेकिन अनवरी और उसकी माँ ने शाहिदा की बेइज्जती करके रुखसत कर दिया। ये मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ। ये बहुत बड़ी नहुसत थी कि अनवरी चली गई। लहरा साहब ने मुझको सुनाया। मुझको इस तरह लगा कि मेरा घर उजड़ गया है। शाहिदा सिर्फ बच्चा दे सकती थी, वो अनवरी की जगह पूरी नहीं कर सकती। और अब देखें मेरे ऊपर क्या क़यामत टूटी है। चौधरी लहरा साहब, मैंने कहा, मैंने तुम्हें वो सारी बातें सुनी हैं जिनका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं सोचता था कि तुमको चुप करा दूं तो तुम्हारे दिल को दुख होगा। अब वो बात करो जिससे मुझको कातिल का कोई सुराग मिले, कोई इशारा मिले। शक मुझको भी अनवरी पर था, ये वारदात उसी ने करवाई होगी, लेकिन तुम कहते हो कि अनवरी और उसके ख़ानदान का कोई फर्द ऐसी ख़तरनाक वारदात नहीं कर सकता। सोचकर बताओ कि तुम्हारा या शाहिदा का दुश्मन कौन है। एक बात पर गौर करें, उसने कहा, अगर मुझको अनवरी पर शुबा होता तो मैं सबसे पहला काम ये करता कि इसको तलाक देता। ये भी सोचें कि वो इतनी बदतीनत होती तो मुझको कहती कि तलाक दो। 5-6 महीने हो गए हैं उसने तलाक का मुतालबा नहीं किया। आपका नौकर शरफू कैसा आदमी है? मैंने पूछा। ठीक आदमी है, लहरा साहब ने जवाब दिया। ये शुबा भी दिमाग से निकाल दें कि उसने किसी से पैसे लेकर मेरे बच्चे को कत्ल किया है। ये तो मैं पहले ही देख चुका था कि शरफू का इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दाई भी शाहिदा के पास बैठी रही थी। मैंने कहा, क्या उस पर शुबा हो सकता है? ये बड़ी उस्ताद औरत है। लहरा साहब ने कहा, इस पर शुबा किया जा सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैंने इस बच्चे की पैदाइश पर इसको जो इनाम, नकद और जो कपड़े दिए थे, ये वो सारी उम्र नहीं भूलेगी। लेकिन जनाबे आली, रुपए पैसे में बड़ी ताकत है। हो सकता है कि ये औरत लालच में आ गई हो। शाहिदा ने भी दाई की बाबत ऐसी ही राय दी थी। उसने ये भी कहा था कि दाई अनवरी के पास ज़्यादा आती जाती थी। अनवरी ने ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया था कि शाहिदा का बच्चा तुम्हारा नहीं? मैंने पूछा। 5 साल अनवरी से बच्चा नहीं हुआ तो तुमने अपना और अनवरी का टेस्ट करवाया था? हाँ जी, लहरा साहब ने जवाब दिया। हम दोनों में कोई नुक्स नहीं। फिर मालूम नहीं अनवरी की औलाद क्यों नहीं हुई। मैं जानता था कि ऐसे होता है कि खामिद भी ठीक और बीवी भी ठीक है, लेकिन औलाद नहीं हुई। लहरा साहब और अनवरी में कोई नुक्स था या नहीं, और ये बच्चा लहरा साहब का था या किसी और का, इसका इस वारदात और तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था। असल मामला ये था कि एक बच्चा कत्ल हो गया था और मैंने कातिल को पकड़ना था। लहरा साहब ने मुझको मायूस कर दिया। अक्सर लोग वैसे ही किसी न किसी पर शक लिखवा देते हैं, लेकिन लहरा साहब ने अपना कोई शक जाहिर न किया, बल्कि मैं किसी पर शुबा करता तो वो इस पर लकीर फेर देता था। लिहाजा मेरे वास्ते काम बहुत ही मुश्किल हो गया। गौर करो लहरा साहब भाई, मैंने कहा, ये बात बिल्कुल साफ है कि कातिल बाहर से नहीं आया। कातिल घर में मौजूद था। घर में तुम थे, दाई थी, नौकर था, तुम्हारी बीवी शाहिदा थी। इन सब की मौजूदगी में बाहर से कोई आकर बच्चे को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन ये हकीकत है कि बच्चा कत्ल हुआ है।
پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتل انہی میں سے ہے جو گھر میں موجود تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں یا باپ نے اپنے بچے کو قتل کیا ہو، لہرا صاحب نے کہا۔ پیچھے دائی اور نوکر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ نوکر پر تم کو شک نہیں؟ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی اور لہرا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ تھانے میں انوری رہ گئی تھی اور شرفو تھا۔ اس کو میں نے ابھی فارغ نہیں کرنا تھا۔ دائی کو بھی میں نے بلوایا تھا۔ میں نے آصف کا نام لہرا صاحب کے سامنے دانستہ نہ لیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آصف لہرا صاحب کی غیر حاضری میں شاہدہ کے گھر جایا کرتا تھا اور شاہدہ شرفو کو کہتی تھی کہ چودھری لہرا صاحب کو پتہ نہ لگنے دینا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا اور شاہدہ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ شرفو نے بتایا تھا کہ شاہدہ اس کو تنخواہ کے علاوہ پیسے دیتی تھی اور آصف بھی شرفو کو انعام دیتا تھا۔ میں نے اس شخص آصف کی بابت بہت سوچ بچار کی۔ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ آصف اور شاہدہ کے تعلقات صحیح نہیں، یہ گڑبڑ والا معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں لہرا صاحب سے چھپاتے تھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی ناجائز دوستی کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں۔ میری عقل کہتی تھی کہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ آصف اپنی محبوبہ کے بچے کو کس واسطے قتل کرتا؟ پھر بھی میں نے آصف کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اس سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ رات کے 8:30 بج گئے تھے۔ میں صبح سے اس تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ دماغ پلپلا ہو گیا۔ دوپہر کا کھانا 3-3:30 بجے بڑی جلدی میں کھایا۔ دماغ تازہ کرنے کے واسطے میں گھر چلا گیا، وردی اتاری، نہایا اور پرائیویٹ کپڑے پہن کر کھانے پر بیٹھا اور بیوی کو کہا کہ فوراً مجھے واپس تھانے جانا ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ میں نے تھانے میں ایک عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا بیان لینا ہے۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ سالن اور روٹیاں تو گرم ہیں، لیکن بیوی ان سے زیادہ گرم ہے۔ ہاں ہاں، بیوی نے سخت طنزیہ لہجے میں کہا، عورتوں کے بیان نہا دھو کر اور اپنے کپڑے پہن کر رات کو ہی لیے جاتے ہیں، دن کو اس کو کیوں نہیں بلایا؟ میں 1 منٹ میں تھانے داری سے معطل ہو کر مشتبہ بن گیا۔ میں نے بیوی کو واردات سنائی، پھر تفتیش درجہ بدرجہ سنائی اور بتایا کہ اس عورت کا اب نمبر آیا ہے اور میں اس کو یہ مہلت نہیں دینا چاہتا کہ صبح آئے۔ میں نے یہ بیان ہنستے ہنستے دیا۔ بیوی چپ تو ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئی۔ تھانے دار اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریضہ اور تھانے دار کے پاس ملزمہ آتی ہے۔ بیوی کو تو شبہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تھانے داروں اور ڈاکٹروں کی بیویاں چاہے اکٹھی ہو کر لانگ مارچ کر لیں، تھانوں اور اسپتالوں کا گھیراؤ کر لیں، پتھراؤ کر لیں، تھانے دار اور ملزمہ کا، ڈاکٹر اور مریضہ کا رشتہ نہ کبھی ٹوٹ سکا ہے، نہ کبھی ٹوٹ سکے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم بھی تھانے چلی چلو، اس عورت کا بیان تم لینا، میں نے اس سے جو سوال کرنے ہوئے وہ تمہاری معرفت کروں گا۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے کہا، جائیں جائیں، اپنا کام کریں۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو مشتبہ سے تھانے دار بن گیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ انوری کو اندر بھیج دے۔ انوری کے ساتھ اس کا باپ بھی میرے پاس آ گیا۔ وہ چہرے، لباس اور ہر لحاظ سے صاحب حیثیت اور پروقار لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کس طرح لہرا صاحب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ محترم، میں نے اس کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھ کو افسوس ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو صبح سے اب تک روکا ہوا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے، میرا کام ہی ایسا ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں بالکل محفوظ رہے گی، اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ بچے کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو تھانے میں آ کر مجھ کو بتائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کریں۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں کر کر میں نے اس کو تسلی دی، اس کو باہر نکالا اور انوری کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ 25-26 سال عمر کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، ذرا سفیدی مائل تھا۔
اس کے نقش اتنے اچھے تھے اور جسم کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والا اس میں کشش محسوس کرتا تھا۔ چہرے اور انداز سے وہ عقل والی لگتی تھی اور مجھ کو اس میں خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ ختم کرنے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ اصل معاملے سے ہٹ کر کچھ باتیں کیں، پھر اس کی سوکن شاہدہ کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ لہرا صاحب کے گھر صرف تم جیسی پروقار لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے انوری کو بولنے کا موقع دیا، وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے لہرا صاحب کے خلاف ایک بات شروع کی تو وہ بول پڑی۔ چودھری لہرا صاحب ٹھیک آدمی ہیں، انوری نے کہا، میں اس پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ اس نے بھی میرے واسطے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک خالہ ایسی اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ اس کو دوسری شادی کے واسطے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پیروں اور عاملوں اور ایک مولوی سے کہلوایا کہ انوری بد دعائی ہوئی لڑکی ہے اور اس پر نحوست کا سایہ ہے، اس کی کوکھ سے بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس کو کہتی تھیں کہ اتنی زیادہ جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ چودھری نے ان کا بہت مقابلہ کیا۔ انہوں نے میرے چال چلن کو بھی خراب اور مشکوک کہا۔ چودھری نے ایک نہ مانی اور میرا ساتھ دیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ چودھری لہرا صاحب پر انہوں نے کیا جادو چلایا کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ میرے آگے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر چلی نہ جاؤ تو میں دوسری شادی کر لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کی اور میرے دل کی مالکہ تم ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کو اولاد کی خواہش ہے جو ہر مرد اور عورت میں ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ شادی کر لو اور میں اپنی سوکن کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اس کی ماں، بہنیں اور خالہ پہلے ہی شاہدہ کے رشتے کی بات پکی کر چکی تھیں۔ شاہدہ کے والدین لالچی اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ صرف میں ہی نہیں کہتی، آپ جس سے مرضی ہے پوچھ لیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی چودھری لہرا صاحب کو دے دی۔ شاہدہ نے آتے ہی چودھری صاحب کو بچہ دے دیا۔ مجھ کو وہیں سے شک ہو گیا کہ یہ بچہ چودھری کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ جب 2-3 مہینے کا ہوا تو ایک دن مجھ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ گھر کتنا پاکیزہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کیا ناپاک حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ انوری نے شاہدہ کی نحوست کے وہی اثرات اور واقعات سنائے جو لہرا صاحب نے مجھ کو سنائے تھے۔ میں نے یہ ساری رام کہانی سنی، لیکن میری توجہ انوری کے اس الزام پر تھی کہ بچہ لہرا صاحب کا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا یہ سوال سن کر انوری کچھ دیر چپ رہی۔ میں ایسا کوئی آدمی بتا نہیں سکتی، انوری نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ پھر تو میں یہ کہوں گا، میں نے کہا، کہ تمہارا یہ الزام حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا حسد ہے تو پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خلاف بھی جاتی ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ بچے کو مروانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ تو تڑپنے لگی۔ 3-4 مرتبہ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ میرے اوپر یہ الزام تھوپیں گے، اس نے کہا، تو میری بے گناہی کی گواہی اللہ کی ذات دے گی، اور اللہ کس طرح گواہی دے گا یہ آپ بھی دیکھ لینا۔ چودھری لہرا صاحب کی زبانی مجھ کو بہت سی باتوں کا پتہ لگا ہے۔ میں نے کہا، تم ایک طرف چودھری لہرا صاحب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے واسطے تیار ہو اور دوسری طرف تم کو اسی چودھری لہرا صاحب پر اتنا زیادہ غصہ آیا کہ تم نے اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ تم کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ بات یہ ہے، انوری نے کہا، میں نے یہ الزام یقینی طور پر اس بنا پر لگایا ہے کہ مجھ کو یقین ہے کہ چودھری لہرا صاحب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ ویسے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قدرت نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ 5 سال اس کا بچہ نہ ہوا۔ یہ میرے ٹیسٹ کراتا رہا۔ 2 ڈاکٹروں اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھ کو پورے معائنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنا ٹیسٹ کرانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سوال کا یہ جواب کافی نہیں؟ لہرا صاحب نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ ٹھیک تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بچہ جس کسی کا بھی تھا، اس کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرا دماغ چکرا گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیس
میری سروس کا سب سے زیادہ مشکل کیس ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ مجھ کو یہ خیال آیا کہ کسی عامل سے پوچھوں۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ لوگ ایک دوسرے پر کالا عمل کروا کے بربادی پھیر دیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کس نے کالے عمل سے ہی اس بچے کو مروا دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی مجھ کو یاد آیا کہ شاہدہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ انوری ایک عامل کے پاس جاتی رہتی ہے جس کا نام نورانی شاہ ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ سنا تھا کہ نورانی شاہ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے۔ میں اسی وقت اٹھا اور باہر جا کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ کل سورج نکلنے سے پہلے پہلے نورانی شاہ تھانے میں موجود ہو۔ آصف کو جانتی ہو انوری؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو نہیں جانتی تھی، انوری نے جواب دیا۔ شاہدہ کے آنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا کہ چودھری لہرا سب کا ایک نیا دوست بنا ہے جس کا نام آصف ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ وہ شاہدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ کیا کبھی تم نے دیکھا تھا کہ آصف چودھری کی غیر حاضری میں تمہارے گھر آیا اور شاہدہ کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انوری نے جواب دیا، میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ شاہدہ آصف کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ ایک اور سوال، میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بچہ آصف کا تھا تو تم کیا کہو گی؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گی، انوری نے جواب دیا۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ بچہ آصف کا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بچہ آصف کا ہی تھا۔ میں سوچ سوچ کر زچ ہو گیا کہ انوری سے اور کیا پوچھوں۔ لہرا سب نے اس کو بڑے کردار والی عورت بیان کیا تھا اور میں نے اس پر بہت ہی جرح کی، تو تھک ہار کر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ انوری کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے انوری پر اتنا زیادہ وقت لگایا کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ میں نے انوری کو کچھ ضروری باتیں کہیں اور اس کے باپ کو بلا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ دائی بھی تھانے میں موجود تھی، لیکن میں نے اس کو صبح آنے کو کہا اور رخصت کر دیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو نورانی شاہ آیا بیٹھا تھا۔ میں یہ بات مذاق کے رنگ میں نہیں لکھ رہا، یہ حقیقت ہے کہ نورانی شاہ کی شکل و صورت ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈر مولانا شاہ احمد نورانی سے ملتی تھی۔ میں نے اس کو اس طرح احترام سے ملنا چاہتا تھا جس طرح کوئی ان پڑھ مرید اپنے پیر سے ملتا ہے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا کہ نورانی شاہ دوڑ کر مجھ تک پہنچا اور میرے گھٹنے چھو لیے، پھر میرے ہاتھ چومے اور مجھ کو یہ تاثر دیا کہ وہ نہیں بلکہ میں نورانی شاہ ہوں۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ فرمائیے جناب، نورانی شاہ نے فدویانہ لہجے میں پوچھا، بندے کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو واردات سنا دی اور کہا کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ قاتل کون ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر پہلے تو اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں میرے منہ پر لگ گئیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھ کو سمجھ آ گئی کہ جناب شاہ صاحب اندر سے خالی ہیں۔ شاہ صاحب، میں نے کہا، اگر آپ کا علم اور تجربہ وہاں تک نہیں پہنچتا تو پریشان نہ ہو، کہہ دیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں۔ جناب من، نورانی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھی دیہاتی پبلک کی طرح بھولے بادشاہ ہیں۔ میں آپ کے زیر سایہ روزی کما رہا ہوں، اگر مجھ جیسے گناہ گار عامل یہ بتا دیں کہ اصل ملزم کون ہے تو تھانے داروں کو تفتیش میں دن رات بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ میری توقع کے خلاف اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میں حضور سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے اس غلام کو بے پردہ نہیں کریں گے۔ سچی بات ہے کہ میں 2-3 ٹونے ٹوٹکے جانتا ہوں جن کا کچھ اثر فائدہ ہو جاتا ہے، باقی سب زبان کی استادی ہے۔ کسی کا کام اللہ توکل ہو جاتا ہے اور جس کا نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دشمن نے بڑے ہی سخت تعویذ دبائے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے واسطے مجھ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی، اور اس پر اتنا خرچ آئے گا جو کوئی سیٹ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کو زیادہ بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھ کو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ سب چکر بازی ہے، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایک اور بات پوچھی، وہ یہ کہ انوری اور اس کی ماں اس کے پاس جایا کرتی تھیں؟ ہاں حضور،
اس نے جواب دیا، یہ ماں بیٹی میرے پاس اولاد کی مراد لے کر آتی رہی ہیں۔ میں نے ان سے بہت پیسے کمائے ہیں اور تعویذ گنڈے دیتا رہا ہوں۔ آخر چودھری لہرا سب کو دوسری بیوی مل گئی۔ اس کے بعد انوری اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ انوری تو چپ کر کے بیٹھی رہی، لیکن اس کی ماں نے فضول سی بات کہی کہ دوسری بیوی کا بچہ نہ ہو۔ ماں کی اس بات پر انوری کو غصہ آ گیا اور اس نے ماں کو کہا، امی، یہ گناہ ہے۔ میں اپنے خاوند کے حق میں ایسی بدنیتی نہیں کروں گی۔ اگر اللہ اس کو بچہ دیتا ہے تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ماں کو یہ بات کہہ کر انوری نے مجھ کو کہا کہ شاہ جی، آپ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ میری چودھری لہرا سب اور اس کی دوسری بیوی کے ساتھ بنی رہے اور میری زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے ان کو تعویذ وغیرہ دے دیے اور اس کے بعد وہ نہیں آئیں۔ میرا خیال ہے کہ انوری نے ماں کو نہیں آنے دیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، میں نے کہا، آپ کے تعویذوں کا یہ اثر پڑا ہے کہ انوری کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور وہ 5 سال بعد اجڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور ایک بات غور سے سنیں۔ اگر مجھ کو اشارہ بھی ملا کہ آپ نے کبھی کسی جرائم پیشہ یا کسی واردات کے ملزم کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے تو میں آپ کو اعانت جرم میں اندر کرا دوں گا۔ جناب نورانی شاہ اس طرح اٹھ کر نکلے کہ دروازے سے نکلنے تک پیٹھ میری طرف نہیں کی۔ اس شخص کو بلا کر مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ ایک یہ پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے یہ تصدیق ہو گئی کہ انوری بڑی پاک اور بڑے اونچے کردار کی لڑکی ہے اور اس واردات کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن تعلق کس کا بنتا تھا؟ میرا تو سر گھوم گیا۔ پولیس انسپکٹروں کی کہانیوں سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم احمد یار خان کئی بار ان مخبروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ نورانی شاہ میرے پاس ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ 2 معزز حضرات آ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ان کو بہانہ چاہیے تھا تھانے آنے کا، وہ مل گیا۔ ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسروں سے زیادہ مخبری کرے اور صحیح اطلاع لائے۔ ان لوگوں سے صحیح اور مکمل رپورٹیں ملا کرتی تھیں۔ وہ 3 آدمی تھے۔ میں نے گزشتہ رات دائی کو بلوایا تھا، وہ بھی آئی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی چلی جائے، میں اس کو خود بلا لوں گا۔ میں نے ان معززین کو باری باری اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک کی رپورٹ سنی۔ میں ہر ایک کی الگ الگ رپورٹ نہیں لکھوں گا، ان سے مجھ کو جو معلومات حاصل ہوئیں وہ میں مختصر کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں سے کوئی اور ہی ڈرامہ معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انوری اسی شہر کے ایک لڑکے اختر کو چاہتی تھی، لیکن شادی لہرا سب کے ساتھ ہو گئی اور اختر کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اختر اور انوری شادی کے بعد بھی ملتے ملاتے رہے۔ انوری اختر کے گھر جاتی تھی اور اختر ان کے گھر جاتا تھا، پھر گھر گھرستی میں الجھ کر ان کی ملاقات کم ہو گئی۔ اب انوری لہرا سب سے علیحدگی اختیار کر کے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تو انوری اور اختر کی ملاقاتیں پھر شروع ہو گئیں۔ ان کا ملنا ملانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اختر کی بیوی نے اعتراض کیا۔ اختر نے بیوی کی پرواہ نہ کی۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو گئی، جو اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اختر کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ پھر بھی اختر نے انوری سے ملنا نہ چھوڑا۔ جب لہرا سب کو دوسری بیوی نے بچہ دے دیا تو انوری لہرا سب کو لات مار کر گھر آ بیٹھی۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انوری کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اختر کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ اختر میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے لہرا سب کے بچے کو قتل کر دیا ہو یا کسی ذریعے سے کروا دیا ہو۔ تینوں نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ انوری کو خوش کرنے کے واسطے وہ ہر خطرہ مول لے سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے ان معزز مخبروں کی رپورٹیں بہت ہی مختصر کر کے سنائی ہیں۔ اگر پوری سناتا تو آپ کو بھی یہ شبہ ہوتا کہ بچے کا قاتل اختر ہو سکتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ واردات اختر نے کروائی ہے۔ میں نے ان رپورٹوں کی روشنی میں اختر کو شامل تفتیش کرنا ضروری سمجھا اور اس کو تھانے طلب کر لیا۔
آدھے گھنٹے بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 27-28 سال کی عمر کا ایک خوبرو نوجوان تھا اور شکل و صورت اور لباس سے اچھے خاندان کا لگتا تھا۔ مجھ کو یہ توقع تھی کہ میں اس پر سوال کروں گا تو وہ ہر بات سے انکاری ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس نے ہر بات تسلیم کر لی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی سے پہلے اس کی اور انوری کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا عہد کر لیا تھا، لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ شادی کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر ملاقاتیں کم ہو گئیں اور اب انوری لہرا سب سے الگ ہو کر گھر آ گئی تو ملاقاتیں زیادہ ہو گئیں۔ اختر نے ملاقاتیں زیادہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ انوری بہت پریشان تھی۔ وہ دل سے لہرا سب سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے جذباتی سہارا مانگتی تھی جو میں اس کو دیتا تھا۔ اختر بھائی، میں نے کہا، تم تو بہت ہی شریف بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھ کو تم کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ انوری کے ساتھ تمہارے تعلقات پاک صاف ہیں؟ آپ کو یقین دلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکیزہ تعلقات کا شاہد خدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بابت رپورٹیں دی گئی ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک گواہ ایسا لے آئیں جو یہ کہے کہ اس نے مجھ کو اور انوری کو کہیں الگ تھلگ تنہائی میں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہو۔ وہ میرے گھر آتی ہے تو میری بیوی کے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں تو اس کے گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر، اس نے جواب دیا۔ ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے اور مجھ کو بدنام کرتی پھر رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی کہیں اور انوری کی کہیں اور ہو گئی تو ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں دلی طور پر دلچسپی لیں گے، اور ہم نے ایسا کر کے دکھایا۔ انوری نے لہرا سب کو روحانی طور پر قبول کر لیا۔ میں نہیں مانتا، میں نے کہا۔ اگر انوری کے دل میں لہرا سب کی اتنی ہی محبت تھی تو اس کی دوسری بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو چھوڑنا آتی۔ میں نے انوری کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلی۔ اب تو میں پکا شبہ کروں گا کہ لہرا سب کے بچے کو انوری نے ہی مروایا ہے۔ کیا انوری نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو کہاں سے پتہ لگا ہے کہ اس بچے کا باپ چودھری لہرا سب نہیں؟ اختر نے پوچھا۔ وہ کیسے بتاتی؟ میں نے کہا۔ وہ کسی کا نام لیتی تو میں اس آدمی کو تھانے بلا کر پوچھ لیتا۔ جناب عالی، اختر نے بڑے عجیب انداز سے کہا، یہ بات اس کو میں نے بتائی تھی۔ اس نے میرا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ مجھ کو تھانے بلا کر پریشان کریں گے۔ اس نے میری عزت رکھی ہے۔ اس نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ یہ بات پایۂ الزام تک پہنچی ہے، لیکن آپ کے پوچھنے کے باوجود اس نے میرا نام نہیں لیا۔